बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जिस तरह कल हमने आपके साथ एक धमाकेदार ख़बर शेयर की और हमने बताया कि मुजरा मास्टर बुड्ढी रक्कासा का जो बाप है वो कितना बड़ा चीटर है और पाकिस्तान के नंबर 1 फ्रॉडिये का राइट हैंड है, जिसे महल्लेदारों ने मुँह काला करके गधे पे पूरे शहर में फिराया, जिस शख्स को उसकी बीवी ने जूतियाँ मार के घर से निकाला। तो ये जो कज़्ज़ाबा है इसका तो और कोई काम ही नहीं है। इसका चैनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेहदी काज़मी के नाम पे, उनके नाम के सदक़े में चल रहा है। तो ये सुबह शाम बस तस्बीह के दानों पे ना मेहदी काज़मी मेहदी काज़मी मेहदी काज़मी मेहदी काज़मी जो है वो जपती रहती है। तो नादरीन, बात दरअसल ये है कि उसूलन तो इस कज़्ज़ाबा को नफ़रत वैसे तो है अपने बाप से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह के गंदे इल्ज़ाम इसने मेहदी काज़मी पे लगाए। तो जो हमने तहकीकात की है और लोगों का जो कहना है, नफ्सियाती जो डॉक्टर्स हैं और जिनका कहना है कि इसके साथ इसके बाप ने कुछ ऐसा किया है कि ये दुनिया के सारे जो बाप हैं जो अपनी बच्चियों के इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने पे तैयार हैं, ये उन तमाम गैरतमंद बापों से जो है ना जलती है, इसलिए कि इसके बाप का किरदार मशकूक है। तो नाज़रीन, बात ये है कि आप अपने घर को देखो, आप अपने बाप को गिरेबान से पकड़ो। जिस तरह आपकी माँ ने उसे जूतियाँ मार के घर से निकाला कि तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, तुम्हारी वजह से लोग हम पे आवाज़ें कसते हैं, हमें ताने देते हैं। तो इस साहिबा को चाहिए था कि इस अपने बाप से एहतजाज करती, मगर बेचारी का चैनल कैसे चलेगा अगर वो साइमा काज़मी का नाम नहीं लेगी, अगर वो मेहदी काज़मी का नाम नहीं जपेगी, अगर वो ताहिर काज़मी का नाम नहीं जपेगी। तो इस औरत का सुबह से शाम तक यही काम है। हम आपको जो भी ख़बर देते हैं आपके सामने है। एक तो मेरा ज़ाती तौर पे आपने मुझे देखा है कि मैं ग्राउंड पे होती हूँ, मैं कोई ठंडे कमरों में बैठ के जो है व्लॉग नहीं बनाती, मैं फील्ड के अंदर होती हूँ और वहाँ से डायरेक्ट आपको रिपोर्टिंग करती हूँ। तो जिस तरह मैंने आपसे कल कहा कि 9 माह से एक वो आदमी जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो स्कूटर चोरी हो जाए तो थानों में नहीं जाता, तो वो 9 माह से कैसे मीडिया पर आ रहा है, क्या वजह है? वो तो डरपोक है, वो तो चोर है अगर मान लिया जाए बकौल कज़्ज़ाबा के, क्योंकि इसका बाप तो चोर है, मैंने आपको पूरी तहकीक करके बता दी। ठीक है, तो अगर मेहदी काज़मी चोर है और वो अदालतों से डरता है तो 9 महीने से कैसे वो सारी अदालतों को भी फेस कर रहा है, कैसे वो थानों में भी जा रहा है? क्यों नहीं उसको नेब ने पकड़ा? भाई नेब ने डबल शाह को पकड़ा था ना, और उसकी तकरीबन 3 करोड़ की जो जायदादें थी, सोना था, सोने के बिस्किट्स थे उसके पास, और पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें निकली थी, एक लंबी तफसील है। तो तकरीबन 3 करोड़ का माल था जो गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने में जमा कर लिया। तो मेहदी काज़मी तो यकीन करे बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, उनको अपने मौला पे, अल्लाह पे इतना यकीन है। मैंने कई बार मेहदी भाई को बोला कि मेहदी भाई आप इस तरह से स्कूटर पे फिरते हैं, उनके अपने साले के साथ वो स्कूटर पे आम फिर रहे होते हैं। तो मैंने कहा मेहदी भाई थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें भाई, कराची शहर है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है और आपका मुकाबला कोई आम लोगों से नहीं है, इंतहाई गंदे गलीज़ ख़तरनाक किस्म के गैंग से। तो मेहदी भाई ने हमेशा कहा कि बहना मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो आतल कुर्सी का हिसार कर लेता हूँ और नादेली का विर्द करता हुआ मैं अपने कामों से निकल आता हूँ। यानी कि अगर मुझे थाने जाना है या मुझे हाई कोर्ट जाना है या मुझे सिटी कोर्ट जाना है तो मैं चला जाता हूँ। तो मेहदी काज़मी तो धड़ल्ले से पूरे शहर में अकेले फिर रहा होता है, तो नेब को उसको पकड़ना आसान मुश्किल है क्या? मेहदी काज़मी को 1 मिनट में रोकें और उठा के ले जाएं, गायब कर दें। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से एजेंसीज़ इतनी हाई फाई हैं कि बंदे को चुटकियों में गायब कर देती हैं, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ गया। हज़ारों आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो लोग कहते हैं कि हमारे लोग लापता हैं और नहीं मिल रहे। तो एजेंसियों ने क्या, आपका नाज़रीन आप बताएं, हमारे नेब के इदारे ने या हमारी एजेंसियों ने क्या हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या मेहदी काज़मी मिस्टर 10% से ज़्यादा ताकतवर है? क्या मेहदी काज़मी जो अपने
سابقہ وزیر ہیں، جن کے ابھی بھائی جو ہے وزیر اعظم ہیں، جناب نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، یا آپ کے شہباز شریف ہیں، یا مولانا فضل الرحمان ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے یہاں لیڈرز کے. تو مہدی کاظمی کیا ان سے بھی بڑا آدمی ہے؟ ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، GITs بنی ہیں، اور یہ آج تک اپنے اپنے مقدمات جو ہیں فیس کر رہے ہیں. تو مہدی کاظمی تو ایک عام سا بندہ ہے، بالکل مظلوم باپ، ایک مظلوم باپ ہے. تو اس کو پکڑنا کیا نیب کے لیے یا ہماری ایجنسیوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے؟ تو دیکھیں جھوٹ جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اپنا چینل چلانے کے لیے بیچاری 4 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں، اور اس کو دیکھتے کتنے 2,000 1,500 1,000. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اگر چھوٹا مختصراً بتاؤں کہ اس کے جھوٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ میں اپنی بھی بات کروں گی اور کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے بھی بات کروں گی. اس نے مجھ پہ ایک الزام لگایا تھا، جو اس کا سو کولڈ رپورٹر کہلاتا ہے، جس کو میں نے بڑی عزت دینے کی کوشش کی، مگر اس بد نصیب کو جو ہے عزت راس نہیں آئی. اس نے اس کو کہا کہ تم یہ بولنا کہ یہ جو خاتون ہے یوٹیوبر، یہ کسی ٹارگٹ کلر کی وائف رہ چکی ہے اور اس کو ڈیورس ہوئی ہے. تو دیکھیں میں نے تو دھڑلے سے جب بھی آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے چینل پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میں نے اس عورت کو چیلنج کیا تھا. میں نے کہا اگر واقعی تمہارے باپ کے کھانے میں اگر کوئی نام لکھا جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز کسی سے چھپتی نہیں ہے، لمحوں کی چیز وائرل ہو جاتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچی ہو، جس طرح سے مجھ پہ الزام لگا رہی ہو، تو بھائی میرا کوئی طلاق نامہ ہوگا، میرا کوئی نکاح نامہ ہوگا، میری کوئی شادی کی تصویر ہوگی، کوئی چیز لے آؤ، اپنے ایک پروگرام لائیو کر لو میری شادی پہ، میری ڈیورس پہ، بتا دو کہ میں کسی ٹائگر کلر کی وائف رہ چکی ہوں یا میرا اس سے کوئی سمبند رہا ہے. تو آج تک یہ جو ہے اب اس کا منہ بند ہو گیا. کسی بھی قسم کا کوئی ایک ثبوت جو ہے وہ اپنے پروگرام میں پیش کرو اور اپنا لائیو اسی پہ چلاؤ. لیکن آپ نے دیکھا اس کو کذابہ ایسے ہی تو نہیں کہتے ہیں، یہ تو کذابہ اول کذابہ آخر ہے، انتہائی گھٹیا ترین عورت ہے. جھوٹ کی تمام حدیں اس کے اوپر ختم ہے، یہ نہیں پیش کر سکی. پھر جو اس کو چلانے والا، اس کو رپورٹیں دینے والا سو کالڈ رپورٹر جو خود کو کہلاتا ہے، جس کی شکل پہ ہی اس کی منافقت، اس کی بد کرداری کی وجہ سے پھٹکار برس رہی ہے. آپ لوگ سب اس کی شکل دیکھ لیں کہ کتنی اس کی پھٹکار ماری شکل ہے. تو اس نے جو اس کو خبر دی تھی وہ ثابت کر دیتا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اس ہائی کورٹ کے اندر اس شخص کو پکڑا تھا اور میں نے اس کے منہ پہ اس کے برابر میں ساتھ کھڑے ہو کے اس کا منہ کالا کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے تو مجھے گرفتار کروایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب پہ اگر 1,000 لوگ آپ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو صرف اس پہ $1 ملتا ہے، اور $1 اب جا کے جو ہے تقریباً 350 تک کا 250 تک کا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف 100 اور 150 تھا. تو یہ وہ گھٹیا انسان ہے، یہ وہ نیچ انسان ہے جو صرف 150 روپے کے لیے کسی کی عزت اچھالتا ہے، کسی کے پر جھوٹے الزام لگاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں اس نے کہا کہ یوٹیوبر جو ہیں، خاتون یوٹیوبر کراچی کی کورٹ رپورٹر، ان کو جو ہے ہائی کورٹ میں آنے پہ پابندی لگا دی ہے، ان کو جج نے جو ہے گرفتار کر لیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی جو ہے اس شخص کو جواب نہیں دیا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا بزرگ کے نیچ کی گالی ہنس کے ٹالی. لیکن پھر جب یہ مجھے ملا اور میں نے اس کے برابر میں کھڑے ہو کے یہ بات بولی کہ تم نے تو مجھے گرفتار کروایا تھا، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھ پہ ہائی کورٹ میں پابندی لگ گئی، آج میں تمہارے برابر میں تمہارے سینے پہ مونگ ڈل رہی ہوں، تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارا منہ کالا کر رہی ہوں کہ بتاؤ مجھے کس نے گرفتار کیا. کوئی ویڈیو ہوگی گرفتار کرنے کے لیے، کوئی کاغذ ہوگا، کوئی موبائل میں ڈال کے مجھے لے جا رہے ہوں گے، کوئی لیٹر ایسا ہوگا جس میں مجھ پہ ہائی کورٹ میں آنے پہ پابندی ہو. تو ناظرین ہم تو ان کے کرتے منہ کالے کہ آؤ میدان میں اور ثابت کرو. اب یہ اتنی گھٹیا ترین عورت ہے کہ یہ خود کو جج سمجھتی ہے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ، زمین پہ فرعون بنی ہوئی ہے. آپ بتائیں کہ مہرین سبطین جب خانہ کعبہ گئیں اور زیارتوں پہ گئی تو یہ اور اس کا بد کردار جو شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس آدمی کے بارے میں نے کیا کیا سنا ہے، لیکن میں کسی کی ذاتیات پہ آنا نہیں چاہتی. جو خود کو وکیل کہتا ہے ڈھکن، اس نے مہرین سبطین کے لیے کیا کیا کہا. یہ لوگ کہتے ہیں
کہ حج پہ چلے گئے. ارے بھائی تمہاری اوقات نہیں لانتیوں بد کرداروں, تم دنیا میں اتنے مگن ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے در پہ نہیں بلا رہا, رسول اللہ تمہیں اپنے روزے پہ نہیں بلا رہے, اور کربلا اور ایران عراق تو تم اللہ معاف کرے رہنے ہی دو. تو یہ اتنی بد کردار عورت ہے اتنی, اور اس کا ساتھ جو سامنے تو اس کو کہتے ہیں نا کہ بہن بہن بولتا ہے, اور ہمیں ان کے بارے میں کیا کیا سننے کو ملتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ تو بہن بہن کہتے ہیں, باقی جس طرح کی یہ لینگویج اس کے برابر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی غیرت مند بھائی جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کر سکتا. تو یہ پہلے مہرین سبطین پہ جج کر رہی تھی, فتوے دے رہی تھی کہ ان کا تو حج قبول نہیں ہوگا اور وہ ایسا اور ویسا. ابے بھائی تم اللہ میاں ہو نعوذ باللہ. اور اب شاہد حسین بھائی گئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اتنے گندے جملے استعمال کرتی ہے, ان کے حج پہ جانے کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی. اور یہ بے غیرت ترین لوگ, میں بے غیرت ہی کہوں گی. دیکھیں ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو غیرت مند ہوتا ہے نا, جو خوددار ہوتا ہے, اس کو نا غلط بات اپنے باپ کی بھی برداشت نہیں ہوتی. میں نے بلال سے بھی یہی کہا تھا کہ تم اگر اچھے خاندان کے ہو, تم اگر ماں بہن بیٹیوں والے ہو, میں نے وہ جو 2 پلے چھچوندر پالے ہوئے ہیں نا, ٹٹی پوٹی ملک اور لسوڑی پسوڑی, ان کو یہی بات بولی تھی کہ اگر تم واقعی کوئی نسل کے ہو, تمہارے والد کا نام لگتا ہے تم لوگوں کے ساتھ, تو جس طرح سے یہ اور گھٹیا عورت بیٹھ کے مہدی کاظمی کے لیے, اس کی بیوی کے لیے بکواس کرتی ہے, جو کہ اس کیس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. ایک بچی کا کیس ہے اور ایک لڑکے کا کیس ہے, اس پہ بات کرے نہیں. تو یہ لوگ ٹھٹور بازی کرتے ہیں, وہ گندی واہیات باتیں ان کو کرتی ہے تو یہ لوگ ہنستے. تو میں بتا رہی ہوں, میں ذاتی طور پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, اگر مہدی کاظمی یا سائمہ بھابی کوئی غلط بات کرتے اس کذابہ کے لیے, اور ہمیں لگتا کہ نہیں عورت ذاتے یہ بات غلط کر رہے ہیں, تو یقین کریں میں ایسے کر کے میں اس پہ ہاتھ مارتی اور کہتی یہ خبردار, میں آئندہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی, آپ نے یہ بات غلط کری ہے. مگر یہ اتنے گھٹیا بے غیرت بے شرم لوگ ہیں کہ وہ بدبخت بدچلن عورت ہر ایک کی کردار کشی کرتی ہے, ہر ایک پہ جملے بازیاں کرتی ہے, ہجڑوں کی طرح اتنے بڑے بڑے ہاتھوں سے تالیاں مارتی ہے, ناچتی ہے, پھر کہتی ہے اسے مجرا ماسٹر نہیں کہو. خود کو بڑا آئے دن جو ہے وہ اسلامی وہ لگاتی ہے کمیونٹی اور آیتوں کے ترجمے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام میں جو ہے سر ڈھانکنا واجب ہے. ہم بھی ناظرین, ہم بھی میڈیا میں تھے, پردہ سر کھول کے پھرتے تھے, لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں مرنے سے پہلے توفیق دے دی کہ ہم نے حق کو جانا. میرے کزن نے مجھے کہا کہ تم ہر سال کربلا جاتی ہو اور تم سید زادی ہو, تم اس طرح سر کھول کے نہ پھرا کرو, مولا تمہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ تمہیں ہر سال بلاتے. تو میں نے ریئلائز کیا, اور الحمدللہ اس کے بعد سے میں مستقل جو ہے اسکارف لیتی ہوں. اپنے دل سے میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. یہ اریاں بیٹھ کے جو ہے نا گندے گندے جملے بولتی ہے, ناچتی ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی بیٹھنے والے ہیں نا, جو 5-6 لوگ ہیں, اس کے علاوہ تو اللہ معاف کرے لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے. اور جو اس کی لائیو میں چند لوگ آتے ہیں, ان کی بھی آپ شکلیں دیکھ لیں, ان کے بھی انداز بات کرنے کا دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا تعلق کہاں سے. تو یہ بد کردار عورت جو ہے واہیات پنا کرتی رہتی ہے, اور یہ جو ہے بجائے اس کو ڈانٹنے کے, بجائے اس کو کہنے کے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, کیس پہ بات کرو, تم ذاتیات پہ کیوں آ رہی ہو, یہ اس کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کراچی کا بدشکل منافق ہے جو الطاف حسین کا نام لے کے جو ہے ویوز لیتا ہے, وہ نہیں کرتا رہتا ہے. بے شرم آدمی نہیں, غیرت پکڑو, غیرت شرم. اس کو بولو کہ تم کیا بول رہی ہو. شاہد حسین نے اس بدبخت آدمی کی کتنی عزت کی. اس شاہد حسین نے اس بدبخت آدمی کے لیے کہا بینگ اے جرنلسٹ میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, اور شاہد حسین کے اپنے چاہنے والے اس کے خلاف ہو گئے. ہم شاہد بھائی سے ناراض ہوئے, ٹھیک ہے, شاہد بھائی نے ہم سب کی محبتوں کو, ہم سب کے خلوص کو جو ہے نا ایک طرف رکھ کے اس شخص کی حمایت کی. یہ اتنا بے حیا ڈھیٹ بے شرم آدمی ہے کہ وہ ایک شخص جو عمرہ پہ گیا ہوا ہے اس کو جمعدار کہہ رہی ہے, اس کو بول رہی ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اس کے رزق روزگار کے اوپر جو ہے حلال کی کمائی کو حرام قرار دے رہی ہے. اور یہ بے غیرت ترین لوگ, وہ ڈھکن وکیل اور یہ جو کراچی کا رپورٹر بنتا ہے نہیں. ابے
غیرت پکڑ غیرت، چماٹ اٹھ کے نہیں لگا سکتا نا تو کم از کم شڈپ کال تو دے سکتے ہو، بے حیا انسان۔ تمہارے گھر میں نہ تو ماں بہنوں کا احترام ہے نہ کسی اور کا۔ ناظرین آپ ایگری کریں گے کہ روضہ رسول ہو، مکہ مکرمہ ہو، یا جتنی بھی زیارات ہیں اہل بیت سے متعلق، آپ وہاں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، وہاں کی دعوت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اس ہستی کو منظور ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں ناظرین، میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر وقت میرے پیر کے نیچے گاڑی ہے، الحمدللہ تندرست و توانا کی۔ یقین کریں کہ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا جو روزہ ہے، روز کسی کام سے کسی اسائنمنٹ پہ 1 دن 3 دن 4 دن گیپ کر کے میرا کلفٹن جانا ہوتا ہے، لیکن میں دور سے مولا کو سلام کرتی ہوئی جاتی ہوں۔ ان کے در پہ حاضری صرف اسی دن ہوتی ہے جس دن میری دعوت ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایسی جگہوں پہ جا ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے گناہ گاروں کو، وہ تو در ہی ایسے ہیں نا جہاں گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، وہ گناہ گاروں کو اگر اپنے در پہ بلا رہے، مان لو کہ ہاں بالکل ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے، وہ کس طرح سے کما رہے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کی باتیں نہیں کھولنی، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ اور ہم نے ان کو کربلا میں بھی دیکھا، ان کو ہم نے مدینے میں بھی دیکھا، ان کو ہم نے نجف میں بھی دیکھا۔ تو بات دراصل یہ کہ پتہ نہیں ان کی کون سی نیکی ہے، ان کا کون سا ایسا ایک عمل ہے جو ان ہستیوں کو پسند ہے، جو وہ ان کو سدھارنے کے لیے اپنے روزے پہ بلا رہے ہیں، اپنے در پہ بلا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہے، وہ تو ہر گناہ گار کو بھی دے رہا ہے، ہر خطا کار کو بھی دے رہا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کم ظرفی ہے کہ ہم ان ہستیوں کو، ان ذات کو، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، تو لیکن ہم اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ فلاں جو ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی گئی اور فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ بھائی اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا عمل اپنا کردار دیکھو۔ تم جو خود کو رپورٹر کہتی ہو، تم جو اپنے آپ کو بڑے اچھے خاندان کی کہتی ہو، غیر مردوں میں اتنے بڑے بڑے گلے پہن کر بے پردہ تم بیٹھی رہتی ہو، تالیاں مارتی ہو، باقاعدہ ناچنے لگ جاتی ہو، ہنستی ہو۔ اگر تم دوسروں پہ اتنی باتیں کر رہی ہو تو پہلے اپنا احتساب کرو۔ اسلام میں تو اونچی آواز میں ہنسنا بھی نہیں ہے، منع ہے، تو آپ اپنا کریں۔ اسی لیے ہم تو کسی پہ بات نہیں کرتے، کیونکہ بھائی ہم آدمیوں میں ہر وقت رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو جائے، کوشش کرتے ہیں ہم چیزوں سے بچنے کی۔ تو ناظرین، اس نے مہرین سبطین پہ باتیں بنائیں، اس نے شاہد حسین پہ باتیں بناتی رہتی ہے، یہ ہر شخص پہ باتیں کرتی رہتی ہے، اور اس کے جو چمچے چپیڑے ہیں نا، اگر میرا آج کا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو غیرت پکڑو، شرم کرو۔ اگر واقعی تم لوگ کسی خاندان کے ہو نا، اور تم لوگوں کے کوئی خاندان ہے، کوئی نسل ہے، تو جا کے اس کی وال پہ احتجاج کرو کہ تم ہوتی کون ہو کسی کے عمرہ پہ، حج پہ، زیارات پہ باتیں بنانے والی۔ مجھے سبق نہ سکھایا کرو، جا کے اپنی کذابہ کو سکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کی تربیت کرو، اس کی انتہائی غلیظ زبان ہے، اور اس کو بولو جو لوگوں پہ الزام لگاتی ہے نا تو ذرا آ کے ثابت کرے۔ اب مہرین سبطین پہ باتیں کر رہی تھی، مہرین سبطین نے تو اپنا پورا شجرہ نسب سوشل میڈیا پہ کھول دیا۔ اس کی ماں پرنسپل تھی، اس کا باپ فلاں آفیسر تھا، اس کی ماں نے فلاں جگہ سے پڑھا، اس کے باپ نے فلاں جگہ سے پڑھا، مہرین سبطین نے فلاں جگہ سے پڑھا۔ تو بھائی وہ ایک سوال کر رہی ہے، تم نے کہاں سے ڈگری لی ہے؟ تم ڈگری لے آؤ سامنے۔ تو آج تک جو ہے نا، یہ جیسے میرے لیے کہہ رہی تھی کہ ٹارگٹ کلر کی وائف ہے، تو یہ سناٹے میں آ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ آئے نا، پیش کرے۔ اب مہرین سبطین کہہ رہی ہے کہ بھائی ڈگریاں دکھاؤ، تو دکھائے ڈگریاں، کیوں نہیں دکھا رہی ہے؟ جھوٹی ہے نا، کہیں سے ڈگری لی ہو تو پتہ چلے۔ ایک لائیو تھا ہماری بہن کا میشو ٹاکس میں، تو اس کی بچپن کی ایک دوست آئی اور اس نے وہ باتیں بتائیں۔ آپ کو یاد ہے اس گھٹیا عورت نے کہا تھا کہ بلال صاحب آپ کے کراچی میں ایک رپورٹر ہے جو اوپر سے تو اسکارف لیتی ہے، اور جب اس کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اسکارف ایسے کر کے اٹھاتی ہے، نظارے کراتی ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ اپنے کام نکلواتی ہے۔ تو وہ بلال ہی کر کے بات کو گول گھما گیا۔ تو میں نے وہ کلپ آپ کو یاد ہوگا اپنے ولاگ میں لگایا تھا، آپ کو سنوایا تھا اس گھٹیا عورت کا، اور میں نے کہا تھا کہ میشو ٹاک کے اندر اس کی بچپن کی دوست آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ یہ اسکول سے لے کے کالج تک میں یہ کیا کرتی تھی، اساتذہ کے ساتھ یہ کس طرح سے فری ہوتی تھی، اور یہ اس کے کیا کرتوت تھے۔ تو یہ نہ پڑھنے میں اچھی تھی، آئے دن فیل ہو جاتی تھی، اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں، اب میں عورت ذاتے میں کیا بولوں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ
میرے جو لاہور کے جرنلسٹ ساتھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے کیا کیا کر کے جو ہے نا ٹکے ٹکے کے رول لیے چھوٹے چھوٹے، اور یہ میڈیا میں کس کی سویٹ ڈش مشہور ہے، اور ایک بہت بڑے اینکر کے ساتھ جو زہرا کاظمی کیس میں کام کر رہا تھا، تو اس کو اس نے کہا کہ میں تمہاری اپنی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز جو ہے نا وائرل کر دوں گی، اس لیے تم اس کیس سے نکل جاؤ۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عورت ہوں، میں کبھی بھی اس اتنے گھٹیا نیچ پنے پہ نہیں اتروں گی جس طرح کی یہ عورت ہے۔ تو اس نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ یہ اسکارف پہنتی اور یہ کرتی ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہی سب کر کے ہی اس نے میڈیا میں چند 2 ٹکے کے رول لیے ہیں، اور یہ کیا کیا کرتی رہی ہے سارا پورا میڈیا گواہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ عورت ہے، اس نے لائے اپنی ڈگریاں پیش کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 16 مارچ کو ہائی کورٹ نے جو ہے سختی سے کہہ دیا ہے کہ ان تمام مفرور لوگوں کو عدالت میں توہین عدالت کرنے کے جرم میں پیش ہونا ہے۔ تو اب یہ کیا کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ہم لوگ جو ہے نا یاد کرائیں کہ 16 مارچ کو یہ ہوگا، 16 مارچ کو یہ ہوگا، تو لوگ ہماری جو ہے نا انتظار کریں گے کہ ہم کس طرح سے عدالت میں پیش ہوں گے۔ پیش تو ہونا پڑے گا، کیونکہ بی تم عدالتوں سے بڑی نہیں ہو۔ پاکستان میں کتنا ہی کرپشن کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن ہر اداروں میں اچھے ایماندار لوگ بھی ہیں، جبھی اس ملک کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے جسٹس اقبال کروڑو صاحب، جنہوں نے اتنا زبردست ڈیسیجن لیا اس گینگ سے ڈرے بغیر، اور بچی کو والدین کے حوالے کر دیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ 16 مارچ کو انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اب یہ کیا کر رہی ہے سب کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو بھول جائیں۔ اس نے جو ہے نا بس مہدی کاظمی، عاصم کاظمی اور یہ کاظمی اور وہ کاظمی، بھائی تم مہدی کاظمی کا بتا رہی ہو، اپنے باپ کا بھی تو بتاؤ کہ سب سے پہلے تو تمہارا باپ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، اور کس طرح اہل محلہ نے اسے منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال کے پورے شہر میں پھرایا۔ اپنے باپ پہ بھی تو احتجاج کرو، اپنے باپ کا بتاؤ آ کے، اگر تم اتنی سچی ہو تو۔ ہمیں تو تمہارے علاقے والوں نے سب نے ساری رپورٹ دے دی۔ تو ناظرین 16 مارچ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر میں کراچی میں ہوئی، کیونکہ کچھ اسٹوریز پہ کام کر رہی ہوں، تو شاید مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑے۔ اگر میں 16 مارچ کو کراچی میں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہائی کورٹ سے تمام تر رپورٹ جو ہے اپڈیٹ کروں گی، اور اسی طرح 2-4 اور دھماکے دار میں نے آپ کو خبریں دینی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار مجھے کامیاب کرے، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔